बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तलूह सहर विद अंबर मलिक के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अंबर मलिक। तो आज का हमारा टॉपिक है बिन्ते हवा, और इस बिन्ते हवा टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और बहुत ही उम्दा पर्सनैलिटी हैं। और हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं शबनम नवाज़ साहिबा, एडवोकेट शबनम नवाज़ साहिबा। उनको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अंबर फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके आपके साथ बैठ कर के बात करते हुए। थैंक यू। वेलकम मैम। हमारा टॉपिक तो आपने सुन लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है बिन्ते हवा, तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि बिन्ते हवा का जो पहला तासर आता है कि मजलूम औरत, क्या ये तासर दुरुस्त है या गलत? अंबर, मुझे इस लफ्ज़ के साथ, बिन्ते हवा के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप जब उसको बिन्ते हवा कहते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उसको एक मजलूमियत के उस बॉक्स के अंदर रखते हैं। बिन्ते आदम क्यों नहीं कहते आप उसको? आप उसको, वो आदम की भी तो बेटी है ना। बिल्कुल। लेकिन आप जानते हैं कि जब आप उसको बिन्ते आदम कहेंगे तो उसमें ये होगा कि उसकी स्ट्रेंथ शो होगी, और आप उसको, ऐसा नहीं है कि बिन्ते हवा कहते हुए उसकी स्ट्रेंथ शो नहीं हो रही। इसका दूसरी साइड भी हम देखते हैं, और वो ये है कि हवा कहा यह जाता है, मैं इसके ऊपर बहुत लंबा कमेंट नहीं करना चाहूँगी, कि जैसे अम्मा हवा के बारे में ये कहा जाता है कि वो निकाली गई आदम के किसी उसकी वजह से, नाफरमानी की वजह से, जन्नत से। ठीक है। सो वहाँ से काम शुरू हुआ कि जी उनके ऊपर एक किस्म का, आप समझ लें कि वो मजलूम थी। शी वॉज पनिश्ड फॉर दी एक्ट जो कि उन्होंने नहीं किया था। ठीक हो गया। सो वहीं से लेकर के चलते हैं, और अम्मा हवा उस क्लैन को, यानी कि हम जब ये बात करते हैं तो वो ये है कि वो उस क्लैन को लीड करती हैं। लेकिन जब वो लीड करती हैं तो फिर आप उनको उसमें जब मजलूमियत के खाते में डाल करके लेके आते हैं, तो मैं समझती हूँ कि आप उनकी, उसकी भी वो बात करते हैं कि जब वो उसकी बेटी की आप बात करते हैं तो बेटी जब आगे आगे चलती है तो मैं समझती हूँ कि वो बिन्ते आदम भी है, और उसको अब आप बिन्ते आदम भी कहना शुरू करें कि ताकि वो अपनी अम्मा हवा के बारे में भी बात कर सके और अपना भी बता सके कि वेट, मैं आदम की भी बेटी हूँ, इसलिए बी अवेयर। बिल्कुल, ये स्ट्रॉन्ग बंदे की स्ट्रेंथ शो करती है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। अच्छा, मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि इस्लाम ने ख़वातीन के हकूक़ मुकर्रर कर रखे हैं, ठीक है, और फ़राइज़ भी मुकर्रर कर रखे हैं, तो वो क्या हकूक़ हैं, क्या फ़राइज़ हैं? इस हवाले से आप क्या कहें? देखिए, हकूक़ इस्लाम जो है वो तो आपका मजहबी राइट्स और ड्यूटीज़ का है। जो मेरे राइट्स हैं, अगर वो मुझे मिल गए तो इसका मतलब है कि आपने अपनी ड्यूटी अंजाम दे दी, और अगर आपने अपनी ड्यूटी अंजाम दे दी है तो इसका मतलब है कि अगले के राइट्स आपने फुलफिल कर दिए। सो इनको आइसोलेशन में नहीं रख सकते, इन दोनों चीज़ों को। इन राइट्स और ड्यूटीज़ को इकट्ठे लेकर के चलना होगा कि जब आप कह रही हैं कि ये आपके राइट्स हैं तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली वो मर्द की ड्यूटीज़ बन गई हैं, और जब आप कह रही हैं कि ये आपकी ड्यूटीज़ हैं तो वो ऑटोमेटिकली मर्द के राइट्स बन गए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, इतना खूबसूरत मज़हब है हमारा माशाल्लाह कि अब जा कर के 1 सदी हो गई, 2 सदी हो गई कि बाहर जब इतने, जिनको डेवलप्ड कंट्रीज़ हम कहते हैं, जिनमें राइट टू ओन प्रॉपर्टी हो रहा है, खातून को मिल रहा है। हमें 1400 साल पहले दे दिया गया था। हम प्रॉपर्टी ओन भी कर सकते थे और प्रॉपर्टी सेल भी कर सकते थे। इस्लाम ने हमें ये राइट दिया था। हमसे इस्लाम से पहले सूरत हाल डिफरेंट थी। खातून को एक प्रॉपर्टी की तरह खरीदा और बेचा जाता था। ठीक हो गया। फिर उसको जायदाद में हिस्सा दिया गया जी। ठीक है, इस्लाम ने हिस्सा दिया। आपकी इनहेरिटेंस वालिद की तरफ से भी रखी, आपकी इनहेरिटेंस शोहर की तरफ से भी रखी। बाकी जो रिश्तेदार जिस उसमें आते हैं आपकी तरफ से, फर्ज करें वो भाई है, बाकी जिस तरह से भी, वहाँ से भी आपको बहुत सारा शेयर मिलता है। ठीक है। फिर आपको राइट टू एजुकेशन दिया जी। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू एजुकेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इस्लाम के उसमें सूरत हाल ये है कि उसमें डिफ्रेंशिएट
یہ نہیں کیا گیا کہ صرف مر جائے گا چین تک جا کر کے تعلیم حاصل کر لے گا, ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو پولیٹیکل ارینا میں اجازت دی گئی, آپ کو باہر نکل کے کام کرنے کی اجازت دی گئی. حضرت خدیجہ کی مثال ہم بہت پہلے اگر چلے جائیں تو ہمارے سامنے آتی ہے. شی واز اے ورکنگ وومن جی, وہ ایک بزنس وومن تھیں, وہ جا کر کے کہاں جا کر کے اپنی ٹریڈ کرتی تھیں اور باہر نکل کے وہ کام کرتی تھیں. شی واز سچ اے پاورفل لیڈی. اور پھر اگر آپ آگے دیکھیں تو حضرت عائشہ, اگر ہم ایجوکیشن کی اس طرح سے بات کریں, جید قسم کے آپ کے صحابہ کرام, آپ کے علماء کہاں سے ٹریول کر کے حضرت عائشہ کے پاس آتے تھے, اور آ کر کے کیونکہ ان کی بات کو پریزمپشن آف اوتھینٹسٹی حاصل تھی, کیونکہ شی واز اے لیونگ ایگزامپل آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنہ. قرآن کے بعد دوسری جو ہمارے پاس سورس آف اسلام آتا ہے دیٹ از سنہ. سو شی یوز ٹو, مطلب ان کی بات کو سچ مانا جاتا تھا اور ان کو ایک اسکالر سمجھا جاتا تھا. وہ ایک بڑی پڑھی لکھی خاتون تھی. سو رائٹس اگر ہم دیکھیں تو اسی طرح سے بہت سارے رائٹس مطلب اس نے ہمیں دیے ہوئے ہیں. ہمیں اس نے شادی, اسلام نے سو مچ سو اتنا خوبصورتی سے کہ آپ کو حق ہے کہ اگر آپ کو یہ بندہ پسند نہیں ہے تو آپ شادی میں نہ کر دیں. آپ سے پوچھنے کی اجازت ہے, آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس سے مل کے 1 یا 2 دفعہ بیٹھ کر کے اس سے بات کر سکتی ہیں, اس کو تھوڑا دیکھ سکتی ہیں کہ کیا آپ ساری زندگی اس کے ساتھ گزار سکتی ہیں کہ نہیں. کتنے رائٹس آپ کو دے دیے اسلام نے. بالکل, اسلام بہت ہی آسان مذہب ہے, باقاعدہ دوسرے مذہبوں سے بہت زیادہ آسان مذہب. ایگزیکٹلی. اور کوئی انیکوالٹی نہیں ہے. ادھر کہا گیا کہ اللہ کے سامنے سب سے زیادہ بہترین وہ ہے, یہ نہیں کہا وہ مرد ہے, کہا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے, ایسا نہیں کہا کہ وہ مرد ہے. سو اسلام نے کہیں بھی انیکوالٹی نہیں کی. وہ جو مطلب جیسے ہی باہر کے ملکوں میں اسلام کی بات کی جاتی ہے تو ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ شاید خاتون چینز میں بندھی ہوئی ہے اور خدا جانے کون سی سلیو بنے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کی جو رسپیکٹ ماں, بیٹی, بہن اور ایک انسان ہونے کے ناطے بھی, صرف ماں, بیٹی, بہن, بیوی ہونے کے ناطے نہیں, ایک انسان ہونے کے ناطے بھی جو اس کی ایک اپنی علیحدہ سے انڈیویجول آئیڈینٹی ہے وہ اسلام نے قائم رکھی. اور سورہ نساء دیکھیں, پوری ایک سورت جو ہے وہ قرآن میں ایک خاتون کے نام پہ کر دی گئی. ہاں, اب جب ڈیوٹیز کی بات کرتے ہیں, اگر بالکل امبر مطلب رکھوں میں, کیونکہ اگر ڈیوٹیز کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, ایک میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے چلیں گے, ہم بہت بڑے ایسے اپنے سر پہ وہ نہیں کلے اٹھاتے, گھر سے شروع کرتے ہیں. ہسبینڈ کو, a woman can lead her husband to the peaks of success, ٹھیک ہو گیا, and then she can pull him down to the dregs of misfortune as well. یہ یاد رکھیے گا, اس کو بلندی میں بھی لے جا سکتی ہے اور کہیں دلدل میں بھی اٹھا کر کے. اٹس مطلب اٹ از اے اسٹرینج تھنگ. خواتین کے پاس ایک چیز ہے کہ they can acquire what they desire, اگر if they desire, ٹھیک ہے, with true heart. بڑی زبردست بات کی آپ نے. اب سلسلہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو آنر کریں گی, بچوں کے سامنے اس کی رسپیکٹ کو قائم رکھیں گی, کس گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے جی, کس گھر میں آرگومنٹس نہیں ہوتے ہیں. بچوں کو نہ انوالو کریں. میں ڈیوٹیز چھوٹی چھوٹی آج کے وقت سے بتاؤں گی, میں بہت اسلامی اسکالر نہیں ہوں. بچوں کے سامنے والد کو کبھی ڈیگریڈ نہ کریں, اور بچوں کے سامنے والد کی ہمیشہ سائڈ لیں. نو میٹر آپ کے دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے, بچوں کو اس میں انوالو نہ ہونے دیں. اچھا, یہی چیز میں آپ کی بات کاٹی ہوں, یہی چیز تو پھر والد کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی جو مسز ہیں ان کے بھی ساتھ اسی طرح سے رہے. لائک وائز بالکل صحیح کہا. چونکہ اس وقت بات ہماری جب ہو رہی تھی کہ جب میں نے اپنے رائٹس کی بات کی تھی تو وہ بن گئے تھے میرے ہسبینڈ کی ڈیوٹیز, اور جب اب میں ڈیوٹیز کی بات کر رہی ہوں تو وہ ہسبینڈ کے رائٹس بن گئے ہیں. سو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ مرد اور عورت کے رائٹس اور ڈیوٹیز آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ایک کے رائٹس دوسرے کی ڈیوٹیز, دوسرے کے رائٹس دوسرے کے ڈیوٹیز. اب بالکل آپ نے صحیح کہا, بڑا خوبصورتی سے آپ نے یہ کہا کہ ایگزیکٹلی خاتون بھی نہ کرے, لیکن فی الحال میں چونکہ خاتون کی ڈیوٹیز کی بات کری اس لیے صرف اس پہ فوکس کیا. تو لائک وائز مرد کو بھی یہ نہیں کرنا, مرد کو بھی خاتون کی آنر کرنی ہے, عورت کو بھی مرد کی کرنی ہے. لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کی سے رسپیکٹ سے بات کریں, اور خاتون لوگوں کے سامنے آپ ان کی تعریف کریں, آپ ان کے بارے میں
اچھی بات کریں, ٹھیک ہے, آپ کی یہ چیزیں جو ہیں اس کو اتنی اسٹرینتھ دیں گی کہ ہی ول بی پٹنگ ان ایکسٹرا ایفرٹ ٹو ڈو مور فار ہز فیملی, جو شاید وہ ادروائز اگر وہ ایک ڈپریسڈ آدمی ہوگا یا وہ گھر کی طرف سے مطلب اس طرح سے ایک پریشانی میں چل رہا ہوگا تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ فیملی قائم نہیں رہ سکی. یہ ایک جہاد ہے عورت کے لیے, چونکہ میں اس کی ڈیوٹی کی بات کر رہی ہوں, تو جب وہ گھر میں یہ بیلنس رکھ لے گی اور اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو, صرف بیٹیوں پہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اچھے سے سکھا کے پڑھائی ہے اس کو بھیج دینا, نہیں, آپ نے اپنے بیٹوں پہ بھی فوکس کرنا ہے. اور یو ہیو ٹو ریز اے سن کہ اینی باڈیز ڈاٹر کین فیل سیف وتھ. آپ نے ایک بھیڑیا اور جانور بڑا نہیں کرنا, یہ بھی ایز اے مدر آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کو کوئی پالنا ہے یا اس کو کوئی پال کر کے بڑا کرنا ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں, نہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ساری چیزیں آنرنگ یور ہسبینڈ یا گیونگ ریسپیکٹ ٹو یور ہسبینڈ پرووائڈیڈ اف ہی ڈز دا سیم will not belittle you. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹیز تبھی فلفل کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے اسٹارٹ کریں. آپ ذمہ دار پاکستانی تب بن سکتے ہیں یا کسی بھی ملک میں تو ذمہ دار تب بن سکتے ہیں جب آپ اپنے گھر سے اپنی ڈیوٹیز پوری کریں گے. اچھا, میرا آپ کے ساتھ ایک اور سوال بھی ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر پدر جو ہوتا ہے, پدر شاہی نظام, یہ کیا ہے؟ پدر شاہی نظام ہے کیا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے, بات یہ ہے امبر کہ پدر شاہی یا پدر سری جیسے ابھی ہم تھوڑا سا پہلے ڈسکس کر رہے تھے, نظام جو ہے وہ کہتے ہیں پیٹریارکل سسٹم آف سوسائٹی, جس میں فادر جو ہے, جو باپ ہے یا جو میل ممبر آف دا فیملی ہے وہ ہیڈ آف دا فیملی ہوگا. اس کے ڈیسیجنس کو مکمل وہ حاصل ہوگی, جو ڈیسائیڈ وہ کر دے گا اس کے اوپر آپ نہیں بول سکتے. بالکل. خواتین کو اتنی اس میں اپنی رائے دینے کی اجازت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ انہیریٹنس کے ایشوز کو بھی وہی, کیونکہ آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی تو ہم نے جو رائٹس بتائے اسلام نے جو خاتون کو دیے ہوئے ہیں, تو جب ہم معاشرے میں اصل میں دیکھتے ہیں تو ہمارے ان چیزوں کو جس سے مرد جو ہے گیٹ اوے کرتا ہے اپنی پاور کو قائم رکھنے کے لیے, ان چیزوں کو وہ نارمز اور ٹریڈیشنز اور کسٹمز کا نام دیتا ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ دیکھیں کہ ہم سب مسلمان ہیں, لیکن ہم کسٹمز اور ٹریڈیشنز میں اتنی اسٹرانگلی جکڑے ہوئے ہیں, اتنی اس کے اندر ہیں کہ ہم مذہب سے زیادہ ان چیزوں تھوڑا سا بھول جاتے ہیں. میرے خیال سے جو مجھے لگتا ہے کہ موسٹلی ہم لوگ اسلام کو بھول جاتے ہیں, اور ہم لوگوں نے اپنے ایک فرقے بنائے ہوتے ہیں, اپنے ایک ٹریڈیشن بنائے ہوتے ہیں, اپنے ایک کسٹم بنائے ہوتے ہیں, ان کے اوپر ہم چل رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گی, اس کی وجہ سے کتنی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے؟ دیکھیں, اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک میل ممبر جو ہے وہ آپ کے گھر کا ہیڈ ہو. دیکھیے جی, ایک ادارہ ہے, ایک چیز ہے, اس کا بھی ایک ہیڈ ہوتا ہے, who is responsible to, مطلب وہ ایک نظر رکھتا ہے اس کی چاروں طرف کہ اس نے کس طرح سے مینجمنٹ کرنی ہے, کن کن چیزوں کے اوپر نظر رکھنی ہے تاکہ وہ کمپنی یا اس کا جو ادارہ ہے وہ کہیں ڈوب نہ جائے. اس کی بہتری کے لیے کیا کرے گا, اس کی انکم کے لیے کیا کرے گا, ٹھیک ہے. اسلام میں اگر دیکھا جائے تو خاتون کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہی نہیں گئی کہ اس نے جا کر کے پیسہ کمانا ہے اور آ کے گھر کو چلانا ہے. اتنی بڑی حیثیت اس کو دی گئی ہے. یہ چیز بھی مرد کے اوپر ہی ڈالی گئی ہے. اور ایک جو چیز جہاں سے ہم ایک آیت سے بھی یہ چیز ڈرائیو کرتے ہیں, پیٹریارکل سسٹم آف سوسائٹی کو بھی تھوڑا سا آتا ہے ذہن میں, کہ کہا گیا کہ تم میں سے بہتر وہ ہیں کہ جو قوام ہیں, مطلب ہے اپنے گھر کے. قوام کا مطلب ہے جو سپورٹ کرتا ہے, جو پرووائڈ کرتا ہے گھر کے لیے, آپ کی جتنی نیسیسٹیز ہیں ان کو پوری کرتا ہے. یس, آپ کے لیے ارننگ کرتا ہے. اس کو تھوڑا سا انٹرپریٹ اس طرح سے کر لیا گیا کہ کہا گیا کہ مرد قوام ہے. مرد کیونکہ موسٹلی ہمارے معاشرے میں کماتا وہی ہے, لیکن کہا گیا کہ بہتر وہ ہے جو قوام ہے. قوام عورت بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہو گیا, کیونکہ سم ٹائمز گھر کو وہ بھی چلا رہی ہوتی ہے, although کہ اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ایز اپوز ٹو مادر شاہی نظام, میٹریارکل سسٹم آف سوسائٹی, کہ جس میں بچے جو ہیں وہ جائیداد انہیرٹ خواتین کرتی ہیں, خواتین کے نام سے بچوں کے نام چلتے ہیں, اور خواتین کے گھر میں مرد بیاہ کے موسٹلی آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ والا سسٹم ہے. ہمارے اس میں یہ ہے کہ اٹس دی اپوزٹ. تو اس میں جو خواتین کی
میں ایز اے مطلب میں ایک اگر بات کروں تو میری جو پرسنل اوپینین ہے، نہ تو میں مادر شاہی نظام کے حق میں ہوں اور نہ ہی پدر شاہی نظام کے حق میں ہوں. ہمیں ایکوالٹی پہ بات کرنی ہے. ہمیں یہ بات کرنی ہے کہ میں بھی اتنی ہی پڑھی لکھی ہوں جتنے آپ ہیں، میرے پاس بھی وہی سارا کچھ ہے، مجھے بھی آپ اپرچونیٹیز ایک جیسی دیں، مجھے تعلیم کی بھی وہی دیں، جاب کی بھی وہی دیں، یہ سارا ٹھیک ہے. سو وائلیشنز ہوتی ہیں پدرشاہی نظام میں، کیونکہ وقت تھوڑا کم ہے تو وہ بہت لمبی. بالکل. اچھا، ایک اور آپ سے سوال ہے کہ اسلام کے اولین اور وسط دور میں دیکھا جاتا تھا کہ 170 مطلب کہ اسپین کے اندر جو ہے 170 لائبریرین تھی. پھر اس کے بعد ایک فاطمۃ الفاریہ تھی جنہوں نے ایک لائبریری بنائی تھی. لیکن اس کے بعد آج کے دور میں جو خواتین کو دیکھا جا رہا ہے، صرف ان کی سوچ اور ان کی بات صرف برانڈیڈ کپڑوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، یہ بڑا انٹرسٹنگ، بڑا اہم، بڑا ہی ضروری سوال ہے آج کے حوالے سے. آپ نے بڑا اچھا مینشن کیا. 12 سینچری پہلے وہ فاطمہ الفاہری تھیں، جو کہ ایک تونیجین ٹریڈر تھا. ان کا والد ایک فلتھی رچ آدمی تھا، اس کی بیٹی تھی، اور وہ پھر ہجرت کر کے آگے موراکو میں اور فیض میں وہ رہنا شروع ہو گئے، اور پھر وہ فوت ہو گیا. اس کی بیٹیاں ہی تھیں. شی واز the wealthiest، اس وقت بہت امیر ترین خاتون تھی. تو she was always interested in مطلب فاؤنڈنگ اے سینٹر فار نالج. ان کو چاہیے تھا کہ میں ایک ایسا بناؤں کہ جس کے اندر پھر انہوں نے میں ایگزیکٹ اس کا نام اگر آپ کے ذہن میں، میرے ذہن میں اس یونیورسٹی کا نام اگر میں مکس نہ کر رہی ہوں تو اس یونیورسٹی کا جو نام تھا ابھی آ جائے گا میرے ذہن میں، کراویون یونیورسٹی جو ہے وہ انہوں نے وہ کی بنائی. اس کے ساتھ انہوں نے ماسک بنائی، اس کے ساتھ انہوں نے دنیا کی سب سے پہلے لائبریری بنائی، جس کے اندر کوفک وہ ہے ٹرانسکرپٹ جو ہے قرآن کا، جو کہ اولڈسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. ابھی تو پرشین اس کے اوپر ہے نا، رسم الخط کے اوپر ہے قرآن جو ہم آج کل دیکھیں. وہ کوفک جو اوریجنل وہ بھی موجود تھا اس کے اندر. الجبرا کے اوپر اس کے اندر وہ چیزیں ہو رہی تھیں. بالکل صحیح کہ اس زمانے میں خواتین ایجوکیشن اور ان چیزوں کے اوپر فوکس کرتی تھی. آپ کا سوال کہ آج برانڈیڈ کپڑوں میں ہم پھنس کے رہ گئے، دو چیزیں ہیں. دیکھیں، برانڈیڈ کپڑے، ایک تو یہ کہ آپ کے اندر ایک برانڈز نے ایک چیز ڈال دی ہے کہ بس یہ برانڈ کی ہے. ایگزیکٹلی نہیں، کہ جیسے ہی آپ نے اس کو دیکھا کہ اس نے فلاں پہنا ہوا ہے تو اس سے آپ نے فوری طور پہ سمجھ لینا ہے کہ یہ کوئی بڑی اونچی ذات ہے اور بڑا کوئی بڑا بندہ یا بڑی بندی بیٹھی ہے. مطلب دکھاوا، برانڈ کا مطلب دکھاوا. ایگزیکٹلی. اور برانڈس کا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، کاش کہ اس کے اوپر پورا پروگرام ہوتا تو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے کہ یہ جو انہوں نے مطلب ایک جو چیز کریٹ کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے بچیوں کے لیے پنک ہے، ٹھیک ہے، اور پرنسس اور پنک کا کانسیپٹ آپ نے وہ کر دیا، یعنی کہ ان کے ذہن میں اس وقت بھی ڈال دیا پنک، پرنسس اور سبمسو، مطلب وہ بڑی ایسی کیوٹ سی ہوگی. کیوں بھائی؟ آج کل مطلب جیسے آپ وہ اینیمیٹڈ فلمیں دیکھیں، مولان ہے، جیسے آپ وہ باقی فروزن میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ شی بریکس آل ہر بیریئرز. پہلے آپ نے وہ باربی ڈالز رکھی ہوئی تھیں، اسی کے ٹائپ کے ڈریسز پھر بچیاں پہن رہی ہوتی تھیں. بچوں کے لیے آپ نے بلو رکھ لیا. کیوں بچہ بلو کیوں نہیں، بچہ پنک کیوں نہیں پہن سکتا، بچی بلو اور بلیک اور یہ کیوں نہیں پہن سکتی؟ مجھے کبھی بھی بچپن میں امبر گڑیوں سے کھیلنے کا شوق نہیں رہا. آئی ووڈ آلویز بی انٹرسٹیڈ ان ہارس بیک رائڈنگ، کہ مجھے گھوڑے پہ میں چلی جاؤں، کہیں کچھ سواری کر لوں. مجھے جیپیں رکھنے کا شوق تھا، دیکھنے کا، مطلب ہے ٹوائز میں بھی جو آپ وہ کرتے ہیں، مطلب جیپس رکھتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو لڑکیوں کی. پنک شنک میں نے میرے پاس آج تک ایک جوڑا جو ہے وہ پنک نہیں ہے. تو آپ یہ جو برانڈس ہیں یہ ان اے وے ایک مافیاز ہیں جو بڑی خوبصورتی سے اپنی چیزوں کو اس طرح سے آپ کے اوپر وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وی آر شوئنگ یو ہاؤ ٹو امپاور یور سیلف. آپ اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ایکچولی وہ ایک کانسیپٹ آپ کے ایک پرسیپشن کریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ یہ ٹائپ دکھنا چاہیے اور بچی یہ ٹائپ دکھنی چاہیے. اچھا، اب آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کے پروفیشنل کے حوالے سے یہ، کیونکہ آپ ایڈوکیٹ ہیں تو آپ کو ایسی باتیں اور ایسی چیزیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ملنا ہوتا ہوگا. تو میرا سوال ہے کہ آپ کی ضمیر کی روشنی میں کوئی ایسا کیس ملا ہو جس میں آپ کو بھاری معاوضہ مل رہا ہو، تو آپ نے وہ کیس لڑا یا کیا تھا اس کیس میں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے امبر. میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ میں
KP کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی ممبر بھی ہوں, اور اس سے پہلے بھی بہت سارے میں خواتین کے حقوق کے لیے بہت کچھ, مطلب وہ ایک لمبی داستان ہے. یہ جو سوال آپ کا آیا اس میں یہ ہے کہ بالکل بہت سارے مواقع ایسے آئے, لیکن ایک جو ہے جس کو میں نے آج تک میں بڑے پراؤڈلی اور بڑا خوش رہتی ہوں اس چیز کے اوپر, کہ ایسا تھا کہ ایک چائلڈ مولسٹیشن اور چائلڈ پورنوگرافی کا کیس تھا, جو بچے کی برہنہ حالت میں ویڈیوز بنا کے, تصویریں کر کے, اور اس قسم کی وہ صورتحال تھی. اور وہ بچہ جو تھا وہ 12 سال کا تھا. تو اب سلسلہ یہ ہوا کہ میرے پاس, کیونکہ جو مولیسٹر تھا موسٹلی وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ویل پلیسڈ ہوتے ہیں, اچھے کھاتے پیتے اور ریچ لوگ ہوتے ہیں, وہ ایک پولیٹیشین تھا. سو وہ جب میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ آپ میری طرف سے, کیونکہ کسی لنک کے تھرو وہ آیا تھا کہ آپ اس طرح سے, جیسے ہی میں نے کیس دیکھا, اور یہ میرا ریکارڈ ہے, میں نے کبھی کوئی ریپ کیس مرد کی طرف سے نہیں لیا, میرا ریکارڈ ہے, میں نے کبھی کوئی چائلڈ مولسٹیشن کا کیس پرپیٹریٹر چاہے وہ بے گناہ بھی ہو اس کی طرف سے نہیں لیا. میں نے کبھی کوئی اس طرح کا کیس جو ہے وہ کسی بھی ابیوزر یا ہراسر کی طرف سے نہیں لیا. سو بڑے پولائٹلی اس کو میں نے انکار کیا, آلدو جو فی مجھے ان کی طرف سے آفر ہوئی تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ وہ کسی کا بھی, میں سمجھتی ہوں کہ ضمیر ہلانے کے لیے کافی تھی. لیکن الحمدللہ کہ مجھے اللہ نے اتنی ہمت دی کہ نہ صرف میں نے اس کو ریفیوز کیا, بلکہ میں نے اس غریب بچے کی طرف سے وہ کیس کیا, اور وہ بندہ آج بھی بیہائنڈ دا بارز ہے. اس کی سپریم کورٹ سے بھی اس کی جو بیل ہے وہ رد ہو چکی ہے. جی ہاں. تو یہ ایک میرے لیے بہت, میں سمجھتی ہوں کہ یس بالکل کہیں کہیں ایسے مواقع آتے ہیں کہ آپ کے ضمیر کو بھی, آپ بھی انسان ہیں, اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کہیں نہ کہیں پھسلنے کی کوشش کرتا ہے, جس کو کھینچ تان کے ہم واپس لے آتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا, تھینک یو. جی تو ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا شو, اور امید کرتی ہوں کہ ہمارے شو کی فرسٹ ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی, اور یہ شو اور یہ سلسلہ اسی طرح سے آگے جاری رہے گا, اور میں ہمیشہ ایک نیا سے نیا ٹاپک آپ کے لیے لے کر آؤں گی. اور آپ لوگوں نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ کون سا ٹاپک ہونا چاہیے, کس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے. مجھے اور میری پوری کیمرہ مین ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.